نورا बेचैनी से टहल रहा था। उसे लाला सारी की सारी अच्छी लगती थी, मगर वो वक्त पर नहीं आती थी। नूरा हमेशा सोचा करता कि अगर इस बार वो देर से आई तो वो उससे बात किए बगैर चला जाएगा। नूरे के लिए औरत का कुर्ब कोई नई बात नहीं थी। लाला से पहले उसकी जिंदगी में दो चार औरतें आ चुकी थीं, लेकिन कोशिश के बावजूद नूरा नहीं कह सकता था कि उसे उनसे मोहब्बत थी। ये सब की सब शादीशुदा औरतें थीं, एक बेवा थी। नूरा उन मर्दों में से था जो औरत को उस बादल की तरह समझता है जैसे मर्द पर टूट कर बरसना चाहिए, लेकिन उसकी जिंदगी में जितने भी बादल आए वो ऐसे थे कि नूरे को उन्हें बदक़त निचोड़ना पड़ा और तभी उसकी जिंदगी में लाला आ गई। लेकिन अभी तक ये बादल बेफैज था। उसने लाला के हुसूल के लिए कभी कोशिश नहीं की, और अजीब बात यह थी कि बचपन से लाला को जानने के बावजूद उसमें कभी कोई कशिश महसूस नहीं की थी। और अब जबकि वो उसकी जिंदगी का एक लाजमा बन गई थी, नूरा सोचता था कि लाला ना मिली तो वो क्या करेगा। और यही वजह थी कि वो लाला को भगा ले जाने को भी तैयार था। वो उन मुज़मिरात से भी वाकिफ था जो इस अगवा की सूरत में उसे और उसके खानदान को झेलने पड़ते, लेकिन लाला के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब ऐसा भी नहीं था कि लाला के लिए उसका तसव्वुर नाम नेहादी रूहानी ताल्लुक या वास्ते ही वाले था। वो लाला को सोचते हुए फकत रंग, नूर, खुशबू वगैरह सोच कर रह जाता था। वो एक पुख्ता मर्द था और जानता था कि लाला के बदन की सुनहरी जमीन में ख्वाहिशों का सूरज निकलेगा और रंगों की बारिश होगी तो वो मंजर कैसा दीदनी होगा। शुरू शुरू में उसने ये सूरज निकालने की कोशिश की और इस रंग बिरंगी बारिश में नहाने की भी, लेकिन लाला का नाराजगी की हदों को छूता हुआ इनकार देखकर उसकी हिम्मत न पड़ी। नूरे ने तीसरा सिगरेट सुलगाया तो लाला आ गई। जब वो लाला के करीब बैठा था तो उसे लाला की बगलों से कच्ची घानी के उस तेल की मिली जुली सी खुशबू आई जो तह में पड़ा रह जाता है। नूरा तेली था और इस बू से खूब वाकिफ था। लाला तेज तेज चलकर आई थी और छटकी हुई चांदनी में उसके माथे पर पसीने के मोती चमक रहे थे। नूरे का जी चाहा कि इस नीम मरतूब रात में वो अपने लबों से ये मोती लाला की पेशानी से चुन ले, लेकिन इस मामले में लाला बहुत सख्त औरत थी और नूरा लाला से यारी तोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। बड़ी देर कर दी आज तूने। नूरे ने आखिरी कश लेकर आधा सिगरेट पथरीली जमीन पर फेंका तो जैसे छोटा सा अनार छूट गया। लाला मुस्कुराई। वो जाग रही थी ना। नूरा कुछ सोचकर मुस्कुराया। ओए, तेरा अब्बा खुलेआम वेड़े में सोता है उसके साथ? मेरा मतलब है कि नूरे ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी और लाला को बदमाशी से देखा। लाला एक लम्हे को तो नूरे की बात नहीं समझी, फिर उसके शाने पर हाथ मरकर बोली, मुझसे बदमाशी की बातें मत कर। नूरा खुल के हंसा, लेकिन फिर उसने फौरन ही आवाज नीची कर दी। फिर कैसी बातें किया करूं तुझसे? लाला सर झुकाकर सोचने लगी। दरअसल उसे घर की फजा में एक ऐसे अजीब से खतरे की घंटी बजती सुनाई दी थी जिसे अभी वो कोई नाम नहीं दे पाई थी। उसे सुगरा से इस बात का तो इल्म हो चुका था कि उसके बाप को सरदार सुल्तान ने अपने डेरे पर बुलवाया था, लेकिन क्यों, इसका इल्म गालिबन उसकी सौतेली माँ को भी नहीं था। उसने तवील सांस ली और नूरे को देखकर बोली, नूरे, मान ले तेरा मेरा ब्याह ना हो सका,
تو پھر کیا ہوگا؟ نورا جو بے خیالی میں لالا کی اس لٹ سے کھیل رہا تھا جو ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے شانے کو چھو رہی تھی، چونک کر بولا، کیوں؟ وجہ؟ لالا تلخی سے بولی، وجہ کا پتہ ہے تجھے، اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ نورا کھڑا ہو گیا اور اس نے کھنکار کر زور سے دور تھوکا اور لاشعوری طور پر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کا تھوک کتنی دور گرا تھا۔ پھر وہ بولا، کوئی بات ہوئی ہے گھر میں؟ لالا کھڑی ہو گئی، مان لے ہو ہی جاتی ہے، ابے کو آج سردار سلطان نے بلوایا تھا اپنے ڈیرے پر۔ نورا حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس نے تلخی سے کہا، سردار سلطان بہن چوت کو کیا لینا دینا ہے اس معاملے سے؟ پھر خود ہی سوچ کر بولا، تیرا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ منشی؟ اوئے اوئے اوئے، مطلب ہے کہ یہ دونوں؟ نورا اب واضح طور پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ لالا نے اسبات میں سر ہلایا۔ نورا کچھ دیر ٹہلا اور پھر لالا کے قریب کھڑا ہو کر پیار بھرے غصے سے بولا، دیکھ، مان لے میری بات، نہیں تو وہ منشی بھینچو لے جائے گا تیری ڈولی اور میں اسے قتل کر دوں گا اور تجھے بھی۔ لالا جوابی تلخی سے بولی، اور خود پھائی لگ جائے گا، ہے نا؟ نورا ایک لمحہ سوچ کر مسکرایا، دیکھ میری جان، چاہے تو ابھی اس بات کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کل پرسوں میں جا رہا ہوں واپس ڈیوٹی پر، میرے ساتھ نکل چل۔ لالا کو جھرجھری سی آ گئی، پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں سوچا تو نے؟ نورے کو لالا سے اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ترخانوں میں بڑے بڑے اتھرے بھی تھے، دو چار کی مالی حالت شہر جا کر بہت اچھی بھی ہو گئی تھی اور وہ فرنیچر کے کاروبار میں لاکھوں بنا رہے تھے، برادری کے نام پر خرچ بھی کر سکتے تھے، اور اگر بات لمبی ہوتی تو شاید وہ وزیرے کی مدد بھی کر سکتے تھے۔ چند ایک ایسے بھی تھے جو غیرت کے نام پر بندہ بھی مار سکتے تھے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ لالا کے سگے اور مختلف رشتوں کے کل ملا کر 13 ماموں تھے، اور پھر ان کے لڑکے۔ تیلیوں کو ویسے بھی گاؤں میں ترخانوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا، اور دکھائی یہ دیتا تھا کہ اگر نورا لالا کو اغوا کر کے لے جاتا ہے تو اس کا گھرانہ اور برادری دونوں ہی مشکلات میں پڑ سکتے تھے، مگر لالا کو اتنی آسانی سے کھو دینا بھی نورے کے لیے ناممکن تھا۔ لالا مسلسل بول رہی تھی، وہ ڈھونڈ لیں گے ہمیں اور 1 منٹ میں مار دیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ نورے نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، اسے مرنے سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن لالا اس کی معشوق تھی، اور معشوق بھی وہ جسے وہ بیوی بنانے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ لالا کے سامنے چونکہ وہ کئی مرتبہ یہ تجویز رکھ چکا تھا، اس لیے اسے خود کو ہر صورت میں اپنے الفاظ پر قائم رکھنا تھا اور خود کو ایک بہادر مرد بھی ثابت کرنا تھا۔ وہ غصے سے بولا، نہ، تو یہ مجھے ہر ٹائم کیوں ڈراتی رہتی ہے؟ میں کسی بہن؟ نورا پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو لالا نے کہا، وہ میں جانتی ہوں اڑیا، اور مجھے اپنی جان سے زیادہ تیری جان کی فکر ہے۔ یہ بیان لالا نے پہلی مرتبہ دیا تھا۔ نورے کا جی بے اختیار مچلا کہ وہ لالا کو باہوں میں بھر لے، سینے سے چمٹا لے اور آسمان کی طرف اڑ جائے اور کسی ایسی جگہ جا کر اترے جہاں وہ ہو، لالا ہو اور ابدی خرمستیاں ہوں۔ لیکن ایسا ہونا ناممکن تھا، چنانچہ اس نے اپنے لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس بھر کے کہا، اتنا چاہتی ہے تو مجھے؟ لالا کے جواب دینے سے پہلے عقب میں سانپ بولا۔ سرد اور لمبی سرسراہٹ کی آواز پر لالا نے گھوم کر دیکھا۔ نرم چاندنی میں سیاہ رنگ کا سانپ پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ لالا کانپ گئی اور سیدھی نورے کی باہوں میں آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید نورا اس نعمت غیر مترقبہ کے اچانک حصول کے ان لمحوں کو طویل تر بنانے کی کوشش کرتا،
لیکن موت سر پر کھڑی تھی، لہذا اس نے جلدی سے لالا کو خود سے جدا کیا اور قریب رکھی لوہے کی شام لگی لاٹھی اٹھا کر سانپ پر 3 وار کیے، جن میں سے ایک ہی اسے لگ سکا، بقیہ 2 پتھروں کو لگے اور سانپ نہ جانے کس طرف سٹک گیا۔ نورا فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لالا کی طرف گھوما، جو اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ڈرتی کیوں ہے؟ چلا گیا بہنچود، زخمی ہو گیا ہے، چیونٹیاں کھا لیں گی اسے، بیٹھ۔ لیکن لالا کھڑی رہی، وہ ڈر رہی تھی۔ پھر اسی لمحے نہ جانے کیوں ایک اور خدشے نے اس کے ذہن میں سر ابھارا۔ سغرا یا ابا جاگ نہ گئے ہوں۔ خیر اگر کبھی ایسا ہوتا تو اس کے پاس معقول بہانہ تھا کہ وہ باہر پھرنے گئی تھی، مگر باہر پھرنے کا وقت بہت طویل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے بولی، نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، چلتی ہوں۔ لالا اور نورا ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ پھیکی چاندنی میں دور تک پھیلے گاؤں کے گھر اتنے فاصلے سے گڑیوں کے گھروندے لگ رہے تھے۔ دور افق کے قریب سردار سلطان کی حویلی ایک تاریک حویلی کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ حویلی کا زاویہ اس فاصلے سے کچھ ایسا بن رہا تھا کہ لالا کو وہ ایک عفریت کی صورت دکھائی دی، بڑا سا سر، لمبے لمبے بازو۔ لالا ڈر گئی اور نورے کے قریب ہو کر چلنے لگی۔ سرسوں کے دور تک پھیلے کھیتوں سے گزر کر رات کے آخری پہر چلنے والی ہوا میں سبزے کی مہک تھی۔ پھر ان کے سروں سے کوئی ٹٹیری بولتی گزر گئی۔ لالا نے گھوم کر دیکھا، ٹٹیری چاند کی طرف اڑ رہی تھی۔ لالا کا جی چاہا کہ یہ وقت تھم جائے اور وہ اور نورا اس پگڈنڈی پر ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ یہ چاند کبھی نہ ڈوبے، اگلی سویر کا سورج کبھی نہ نکلے، یہ کھیت کبھی ختم نہ ہو، وہ اور نورا چلتے جائیں اور آخر شب کی نرم ہوا اسی طرح ان کو چھو کر گزرتی رہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ گھومی، ایک لمحے کو نورے کو غور سے دیکھا اور اس نے نورے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسے اس لمحے نورے کے بدن سے مسلسل آنے والی کچی گھانی کے سرسوں کی تیل کی بو، ان پھولوں سے کشید کیا ہوا عطر محسوس ہوئی جنہیں جنگلی کنواریوں نے ہنائی ہاتھوں سے سینچا ہو اور جن کی مہک چرانے والی ہوا کے ہاتھ بے بس ہو گئے ہوں۔ نورا اس لمحے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس کے منہ سے فقط چند ہی الفاظ نکل سکے، اوئے تیرا بھلا ہو جائے، کیا ہوا ہے؟ لالا نورا سے جدا ہوئی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، اگر انہوں نے میرا بیاہ کہیں اور کرانے کی کوشش کی تو پھر مجھے ملنے دندی والے قبرستان آیا کرے گا۔ نورا کانپ گیا۔ دندی والا قبرستان ان کے گاؤں کا پرانا قبرستان تھا۔ اس بار نورے نے لالا کو باہوں میں بھرا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب لالا سے قربت کے ان لمحوں میں اسے قطعاً اس بات کا ادراک نہیں ہوا کہ لالا اس سے کتنی قریب تھی، اتنی قریب کہ وہ لالا کے دل کی دھڑکن اپنی پسلیوں میں بجتی محسوس کر رہا تھا، اتنی قریب کہ لالا کی گرم مرطوب سانس اس کے بازو کو بھگو رہی تھی، لیکن اس کے من میں کیسی ایسی خواہش کی کوئی کھنک نہیں جاگی جو لالا کا تصور کرتے ہی انگڑائی لے کر اس کے اپنے بدن کے گرد چک پھیریاں لینے لگتی تھی۔ اس نے لالا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سوچا کہ لالا اسے کتنی عزیز تھی۔ پھر اس نے لالا کو خود سے جدا کیا اور پھیکی چاندنی میں لالا کی طرف دیکھ کر عزم کے ساتھ بولا، میں دیکھتا ہوں کوئی بہن چوت کیسے تیری ڈولی لے جا سکتا ہے، جا گھر، میں اس باری چھٹی آؤں گا تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔